अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी के साथ वेलकम बैक अस्तगफार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज की भी बहुत प्यारी मिरेकल स्टोरी एक बहन की अपनी आप बीती। किस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह की मदद से वो अपनी ज़िंदगी और जो मौत की जंग लड़ रही थी, किस तरह उसमें कामयाब हुई, उनके गुनाह माफ़ हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेइंतहा नवाजा, जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से पढ़ करते हैं। आइए आप सब भी मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 रहमतें 10 बरकतें आप पर और मुझ पर नाजिल हो चुकी हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे करती हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अगर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फॉलो कर रहे हैं तो हर वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। इस तरह वीडियो को बूस्ट मिलता है और बूस्ट मिलने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। हो सकता है हमारे लाइक या शेयर से वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए, खुदा न खास्ता, जो ज़िंदगी की जंग हार रहे हों या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हों। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए सदका जारिया बन जाए और वो लोग अस्तगफिरुल्लाह की तरफ और अपने रब की तरफ लौट आएँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बहन जो अपनी रुदात सुनाती हैं, वो बताती हैं कभी कभी इंसान से इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं कि वो दुनिया वालों के साथ साथ अपने रब को भी नाराज़ कर देता है। जब अल्लाह नाराज़ होता है, दुनिया के लोगों के दिल से भी मोहब्बत निकाल देता है, हर शख्स उससे नफ़रत करना शुरू हो जाता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता है तो लोगों के दिलों में भी उस शख्स की मोहब्बत डाल देता है और लोग भी उसकी बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं और उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि कुछ गलतियाँ, कुछ गुनाह इनसे ऐसे सरज़द हो गए थे कि इनके घर वालों ने इनसे क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया था, यानी वो इनसे बात नहीं करते थे, एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया था। ये अपनी ज़िंदगी में बेहद तन्हा हो गई थी और ये अल्लाह के आगे भी बहुत शर्मिंदा थी कि जो गलतियाँ इनसे हो चुकी थी। वो कहती हैं कि मैं सोचती थी, ना मेरे पास मेरी फैमिली है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना ख़र्च करने के लिए कुछ असबाब हैं, घर वाले भी नाराज़ हैं, अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज़ है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। वो कहती है नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझे जो है ख़ुदकुशी के ख़यालात आने लगे और मैंने सोचा इस ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ और अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। फिर वो कहती हैं, एक दिन मुझे ये ख़यालात आ रहे थे, लेकिन बैठे बैठे एक ख़याल और आया कि मैंने दुनिया में तो सबको नाराज़ कर ही दिया है, सब मुझसे नाराज़ ही हैं और मैं ख़ुदकुशी करने के बाद और सबको नाराज़ करके जाऊंगी और अपने अल्लाह को मज़ीद नाराज़ कर दूंगी। जब यहाँ से चली जाऊंगी तो अपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगी। वो कहती हैं कि मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने रब से गिड़गिड़ा के इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जब तक सांस बाकी है आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं और मैं आपके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ये अल्लाह ने वादा किया है। अल्लाह ताला तो बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो जब मैं सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी मेरे गुनाहों को ज़रूर माफ़ कर देगा। वो कहती हैं, ये सोचने के बाद फिर मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। मैं मुस्तकिल अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो कहती हैं, और मेरे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का मकसद ये होता कि दुनिया में तो मुझसे सब नाराज़ हैं, मुझसे गलतियाँ हो चुकी हैं, लेकिन जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरा रब जो है वो मुझसे राज़ी हो। एटलीस्ट मेरा रब तो मुझसे राज़ी हो, मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे जो मुझसे सरज़द हो गई हैं। और जब मैं दुनिया से जाऊँ तो बिल्कुल हँसी खुशी जाऊँ यहाँ से और अल्लाह के पास जाके अपने खुश हूँ। यानी उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना था।
وہ بتاتی ہیں کہ کم از کم استغفر اللہ پڑھنے سے اتنا تو ہوا، تھوڑے سے جو میرے نیگیٹو تھاٹ تھے یعنی خودکشی والے وہ تھوڑے سے کم ہونے لگے۔ اور وہ کہتی ہیں اگر یہ بار بار مجھے ریگریٹ ہوتا اپنے گناہوں کا، اگر مجھے وہ باتیں بار بار یاد آنے لگتی تو میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا شروع کرتی، تو اس سے بھی میرے دل کو بے حد سکون ملنے لگتا۔ بہرحال وہ بتاتی ہیں میں نے بے حد استغفر اللہ کرا، یہ چھوٹا سا لفظ استغفر اللہ، لیکن جب دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں نا تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دل اندر سے ہلکا پھلکا سا ہو رہا ہے۔ آپ کے دل میں جو ایک بوجھ، ایک بھاری پن، ایک عجیب سی جو وحشت یا خوف ہوتا ہے، جب آپ بہت دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی سے، آپ کی دل سے، یعنی آپ کے ذہن سے ہر طریقے سے ایک خوف سا نکل گیا ہے، ایک جیسے اللہ سے محبت پیدا ہو رہی ہے دل میں، اور آپ کے جسم میں ایک ہلکا پھلکا سا پن محسوس ہوگا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کی جو روح ہے نا وہ بھی بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ جتنا جتنا میں استغفر اللہ پڑھتی جا رہی تھی، کچھ ہفتوں بعد ہی مجھے کافی زیادہ تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہوئیں۔ زندگی کے جو ایک بے رنگی اور جو وحشت تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ان کے اندر سے، اور ان کے اندر جیسے ایک عبادت کی لذت، عبادت کی محبت، اللہ سے محبت، یہ ساری چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی استغفر اللہ پڑھنے سے۔ پھر وہ بتاتی ہیں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کچھ تبدیلیاں آنی محسوس ہونے لگیں۔ میری فیملی کا جو رویہ ہے ان میں بھی تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ میرے فیملی والے جو ہیں وہ مجھ سے دوبارہ بات چیت کرنے لگے، مجھ سے ملنا شروع کر دیا۔ ان کا رویہ جو ہے وہ کافی حد تک مجھ سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں تقریباً استغفر اللہ پڑھنے کے 1 سے 2 سال بعد پھر میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، کیونکہ میری ذہنی حالت کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور میں اس قابل بھی ہو چکی تھی کہ لوگوں کو فیس کر سکوں، کیونکہ اس سے پہلے میں لوگوں کو فیس نہیں کر پاتی تھی۔ میں نے آپ کو بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ قید کر لیا تھا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میں لوگوں کے سامنے جاؤں، لوگوں کی نظروں کا سامنا کروں۔ لیکن کہتی ہیں الحمدللہ میرا کانفیڈنس جو ہے واپس آیا، اور جو لوگوں کی طرف سے بھی جو ایک تذلیل سی یا جو بھی ان کو محسوس ہوتی تھی، الحمدللہ وہ چیز بھی دور ہو گئی، اور سب کے شکوے شکایت جو ہیں وہ بھی دور ہو گئے۔ یہ کہتی ہیں میں نے جاب کے لیے اپلائی بھی کرا اور الحمدللہ مجھے جاب جو ہے وہ مل بھی گئی۔ اس کے بعد میں نے سوچا مجھے جو اپنی اسٹڈی ہے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہیے، مجھے ڈیفرنٹ کورسز کرنے چاہیے تاکہ اپنی جابس کے جو جاب کر رہی تھی اس کے حوالے سے، تاکہ مزید امپرومنٹ آ سکے اور وہ آگے ترقی کر سکے۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں نے ایڈمیشن بھی لیا، میں نے کورسز بھی کرنا شروع کر دیے اپنے جاب سے ریلیٹڈ، اور اسی اسٹڈی کے دوران ان کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی کہ جو ان کو بالکل اپنے جس طرح انہوں نے ایک سوچا ہوا تھا اپنے ہسبینڈ کے لیے، بالکل اس میں وہ ان کو پرفیکٹ ملے۔ اس طرح ایک خیال رکھنے والے، ایک سوبر سے، ایک پڑھے لکھے انسان کہ جو کہ ان کے سب ماضی کو بھی جانتے اور ان کا بے حد خیال بھی رکھیں اور ان کو اس پریشانیوں سے بھی نکال لیں، وہ بالکل ان کے لیے ویسے ہی تھے، بے حد خیال رکھنے والے۔ اور انہوں نے خود ان کو پرپوز کیا اور یہ بے حد خوش تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے ان کو پرپوز کیا تو وہ بے حد خوش تھیں، اور کہتی ہیں الحمدللہ اسی اسٹڈی کے دوران، اسی جاب کے دوران ان کی شادی بھی ہو گئی، وہ فائنینشیلی بھی بہت اسٹرانگ ہو گئی، محبت کرنے والا ان کو شوہر بھی مل گیا، ان کے گھر والے بھی ان سے راضی ہو گئے۔ اور کہتی ہیں جتنی بھی لائف میں جو پریشانیاں تھیں وہ سب دور ہو گئی، اور وہ کہتی ہیں آپ یقین نہیں کر سکتی کہ زندگی میں میری کتنا بڑا چینج آ گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں آپ یقین کریں یہ ایک لفظ استغفر اللہ، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک جادوئی طاقت ہے۔ وہ کہتی ہیں آج میں جس چیز کی خواہش کرتی ہوں الحمدللہ میری ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے، اللہ پاک غیب سے میری ہر خواہش کو پوری کر دیتا ہے، میری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں استغفر اللہ کی یہ برکت، یہ عنایت، کہ وہ کہتی ہیں کہاں کہ میں خودکشی کا سوچ رہی تھی، یعنی اپنی زندگی سے اتنا بیزار ہو چکی تھی کہ میں خودکشی کی طرف جا رہی تھی، اور کہاں الحمدللہ عزت، دولت، پیار کرنے والا شوہر۔ کہتی ہیں ایک اس طرح کا سکون، اس طرح کی اللہ کی رحمتیں مجھ پہ نازل ہوئیں کہ میں خود حیران رہ جاتی ہوں۔
اور اس کی وجہ صرف ایک چیز ہے کہ رو رو کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی گناہوں پہ شرمندہ ہونا، ندامت کا اظہار کرنا، استغفر اللہ کرنا، اور اللہ سے یعنی کوئی اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا کہ مجھ سے جو بھی ہوا میں اس بات کو مانتی ہوں، میں نے غلط کیا، میں نے بہت غلط کیا، لیکن میرے رب تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو نے کہا ہے کہ استغفر اللہ جو پڑھے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا، اور جو دل سے شرمندگی کے ساتھ ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے تیرے پاس آتا ہے، تو اتنا بڑا رحیم اور کریم رب ہے کہ تو ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہ کوئی آ کے اتنے زیادہ غلطیاں اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے آگے معافی مانگے، اور اب میرا رب، میرا غفور، میرا کریم رب ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے اور خوشیوں کی اور عنایتوں کی بارشیں کر دے آپ کے اوپر، جیسا کہ ان بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ یہی بتاتی ہیں، یقین کریں کہ جیسے خوشیاں برسنا شروع ہو گئی ہوں، اللہ کی عنایتیں برسنا شروع ہو گئی ہوں۔ استغفر اللہ کو بالکل چھوٹا سا لفظ مت سمجھیے، زندگی میں اتنی زیادہ بہاریں لے کر آ جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے جب آپ دل سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی میریکل اسٹوری ایک بہن کی جو انہوں نے شارٹ اسٹوری شیئر کی ہے، انہوں نے بھی 7000 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھا تھا۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کا ایک اولاد تھی، لیکن کافی سال گزر گئے تھے، ٹریٹمنٹ بھی کروا رہی تھی، سب کچھ تھا، اور ڈاکٹر یعنی کوئی میڈیکلی ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کی دوسری اولاد نہیں پا رہی تھی۔ ان کا جو بیٹا تھا پہلا، وہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا تھا، اور ان کو دل سے بے حد خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اولاد سے نوازے۔ جب یہ تھک ہار گئیں، سارے ٹریٹمنٹ اور میڈیکل جو بھی تھا انہوں نے سب کروا لیا، تو پھر اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے استغفر اللہ کے بارے میں سنا، یا کوئی میریکل اسٹوری یوٹیوب پہ دیکھی انہوں نے، تو انہوں نے بھی روزانہ 7000 استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، اس نیت سے کہ اللہ پاک ان کو یہ اولاد کی خوشی دکھا دے، ان کو مزید اولادوں سے نوازے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت دل سے پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتی رہی، اور تقریباً کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، 1 سے 2 مہینے گزرنے کے بعد، وہ کہتی ہیں الحمدللہ میں پریگننٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اور ماشاءاللہ مجھے صحت مند تندرست زندگی والی اولاد سے بھی نواز دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دیکھا دوستوں، یہ تھی ایک بہن کی موت سے زندگی کا سفر، ایک بہن کا اولاد مانگنا اپنے رب سے، اور اس کے رب کو عطا کر دینا، یعنی چھوٹی خوشیاں، بڑی خوشیاں، چھوٹے معجزے، بڑے معجزے، ہر طرح کی چیزیں استغفر اللہ سے لوگوں کو مل رہی ہیں، استغفر اللہ لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی دعا جو ایک جگہ اٹک گئی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں نہیں مل رہی، جس کے لیے ہم بہت بےتاب ہیں، جس کے لیے اپنے رب کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، اور وہ تمام بہن بھائی جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، بہت پریشانی کے عالم میں میسج بھی کرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی جائز حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اپنے کن کی مہر لگا دے، اور مسکرا کر ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آپ سب بھی ضرور آمین کہا کیجئے، اور جو بھی میری بہنیں بھائی جو استغفر اللہ کا ورد کر رہے ہیں، درود پاک کا ورد کر رہے ہیں، وہ سب کو اپنی دعا میں پلیز یاد رکھا کیجئے، پتہ نہیں کس کی دعا کس کے لیے ایک خوشی کا سامان بن جائے۔ دوستوں، تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ میں بہت امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دوستوں اس بار ہم انشاءاللہ تعالی واٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں ایک بہت جلد آپ لوگوں کی دعاؤں سے، جس میں ہم سب ایڈ ہو کر استغفر اللہ پڑھا کریں گے، 70,000 کا نصاب کروانے کے بعد دعا کرا کریں گے۔ ہمارے تمام بہن بھائی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو مجھے پلیز کمنٹ باکس میں ڈن کا میسج کریں، تاکہ انشاءاللہ بہت جلد گروپ بنانے کے بعد آپ سب کو وہ نمبر شیئر کر سکوں۔ دوستو، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔